2.5 साल बाद डीओपी के नीले शीशों से आरास्ता बिल्डिंग इस वक्त धूप की पुरनूर किरणों से खूब चमक रही थी। फिजा में एक पुरसुकून सी खामोशी थी। सर्दियों की इख्तितामी धूप थी जो बहुत अच्छी महसूस होती थी। वो तेज तेज कदम उठाती डीओपी के बाहर के 3 स्टेप चढ़कर आगे बढ़ गई। वॉचमैन ने इसे सलाम किया तो वो रुक गई। सनग्लासेस उतारकर बालों पर सेट किए। रूहान है? इससे पूछा। जी साहब, अंदर ही हैं, आज कहीं भी नहीं गए। वो सर हिलाकर आगे बढ़ गई। ब्लैक जीन्स के साथ सफेद हाई नेक शर्ट पर सुर्ख स्टाइलिश कोट पहने वो खूबसूरत लग रही थी। खुले भूरे बाल कमर पर बिखरे पीछे से पड़ती धूप में मजीद सुनहरे लग रहे थे। इसकी काली हील्स टिक टिक करती सारे में शोर मचा रही थी। ऑफिस के चंद वर्कर से सलाम दुआ करती वो लिफ्ट से होती टॉप फ्लोर पर आई और रूहान के ऑफिस की तरफ बढ़ गई। इतना बन ठन कर वो सिर्फ रूहान के लिए ही आ सकती थी। वो ब्लैक पैंट कोट में मलबूस हमेशा की तरह निकसिक सा तैयार, सर झुकाए मसरूफ सा जल्दी जल्दी कुछ लिख रहा था। दरवाजा नॉक होने पर इसने कम इन कह दिया लेकिन सर नहीं उठाया। बहुत संजीदा था, अक्सर राइटर्स की तरह संजीदगी से कोई सीन, कोई अहम बात लिखते हुए। शुक्रिया ज़ैनब, बस आज के दिन की लास्ट कॉफ़ी है। ऐसे मत घूरो, ये तुम्हारी जॉब है। वो आदतन कह रहा था। मुझे अपने लिए दूसरे कॉफ़ी मेकर का इंतज़ार करना चाहिए। तुम सिर्फ कैपेचिनो बनाने में इतना वक्त ज़ाया कर देती हो, बाकी काम से तुम्हारी छुट्टी समझी जाए। कैपेचिनो कॉफ़ी की वो किस्म है जिसमें दूध और कॉफ़ी की मिकदार एक सी होती है। लेकिन ज़ैनब हमेशा दूध की मिकदार ज्यादा रखती थी। इसे अपने बॉस की फिक्र थी। रख भी चुको, वो हनूस संजीदा सा लिख ही रहा था जब कोई मानूस फीमेल सेंट नथनों से टकराई। इसने चौंक कर सर उठाया। कौन? ज़ैनब? कैसी ज़ैनब? इसे कुछ याद नहीं रहा। वो पूरे दिल से मुस्कुराया। व्हाट अ सरप्राइज डॉक्टर, वो खुशगवार हैरत से बोलता उठ खड़ा हुआ और संजीदगी से इसे देखती रही। फिर इसके सामने कुर्सी पर बैठ गई तो वो भी इसे देखता बैठ गया। चाय या कॉफी? वो अपने पेपर्स को समेटकर फाइल बंद कर चुका था। एप्पल टी, अलीजे ने संजीदगी से बताया। बॉर्डर पर गोलाबारी करने आई हो? वो इसे देखकर मुस्कुराते हुए पूछ रहा था। डोंट एक्ट जोविलेंट रोहान, वो खफगी से बोली। हुकूमत पाकिस्तान को तुम पर टाइला टैक्स लगाना चाहिए। वो जैसे इसके ज्यादा तैयार होने पर चोट करते से छेड़ रहा था। अगर पाकिस्तान की 99% आबादी गुर्बत और बाहरी टैक्सों का शिकार होती तो मुझ पर टाइला टैक्स बनता था। वो खफा सी बोली। इसे पता था कि वो खूबसूरत है। रोहान को तंज करने की जरूरत नहीं थी। इनकलाब फराज से पहले आम लोगों पर बहुत से टैक्सेस आयद किए गए थे जिनमें एक टाइलर टैक्स भी था। अगर आम आवाम में कोई बहुत साफ सुथरे कपड़े पहनकर घर से निकलता या अच्छे से बाल बनाकर तैयार होता तो इस पर यह टैक्स लगाया जाता था। इस टैक्स के पीछे मंतक ये थी कि इसके पास बहुत पैसा है, इसीलिए ये शख्स इतना तैयार होकर बाहर निकला है और बाकी के लोग गरीब हैं, इस वजह से टैक्स अदा नहीं कर सकते। इसलिए कदीम फ्रांस में, जो इनकलाब से पहले गरीब हो चुका था, लोग फटे पुराने कपड़े पहनने फिरते थे ताकि इस टैक्स से बच सकें। फिर भी तुम्हें किसी की नजर लग सकती थी। ये सस्ते आशिकों वाले डायलॉग न मारो, मैं तुमसे नाराज हूँ। वो खफकी से बोली तो रोहान झेम सा गया। ओके, इसने दोनों हाथ उठाकर माजरत की। तुम मुझे इग्नोर करने लगे हो? अच्छा, इसने यूं कहा जैसे नई मालूमात मिली हो। तुम सीरियस नहीं हो रहे रोहान? मैं चली जाऊंगी। वेल, फिर हमें काम की बात कर लेनी चाहिए, नहीं? काम काम काम, स्टॉप इट रोहान। तुम सिर्फ काम के पीछे क्यों भागना शुरू हो गए हो? किंजा ये ट्रिप सिर्फ मेरे लिए अरेंज करी है और वो चाहती है कि तुम भी चलो। प्लीज हमारे साथ चलो। काफी दिनों से फोन पर वो इसे मनाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, इसलिए आज वो इस्लामाबाद से लाहौर इसके ऑफिस में इसके सामने बैठी हुई थी। रोहान अब संजीदगी से इसे देखने लगा। अभी कुछ कहता, ज़ैनब कॉफी का मग लिए बुड़बुड़ाती हुई अंदर दाखिल हुई। आपके पास ज्यादा पैसों की जॉब की खातिर मुझे अपने घुटनों की कुर्बानी देनी पड़ती है बॉस। सीढ़ियां उतरो, चढ़ो। अलीजे को देखकर फौरन इसे ब्रेक लगी। इस अचानक उफ्ताद पर वो दोनों भी सीधे हुए। ओ अलीजे आपी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ ज़ैनब, तुम कैसी हो? इसने मुस्कुराकर अपना ये से पूछा। ज़ैनब 20-21 साल की हंसमुख सी लड़की थी जो ग्रेजुएशन के बाद रूहान की कंपनी में इसकी असिस्टेंट थी और रूहान की कॉफी की जिम्मेदारी इसने खुद उठाई हुई थी, इस दावे के साथ कि इससे बेहतरीन कॉफी पूरे एशिया में कोई नहीं बना सकता। लेकिन रूहान तो जैसे कॉफी कॉन्शियस साबित हुआ और दावे के मुताबिक वो सच में अच्छी कॉफी बनाती थी, जिस वजह से रूहान दिन में 5 से 6 मग पी लेता था और ज़ैनब को लगता था कि ज्यादा कॉफी सेहत के लिए नुकसानदेह है और वो अब इसे आते जाते को सुना देती थी। भला रूहान ने क्या कहना है? मैं भी ठीक, आप क्या लेंगी? वो अब अलीजे से पूछ रही थी। ये कॉफी मुझे दो और कोई जरूरत नहीं आइंदा अपने बॉस को ज्यादा सर चढ़ाने की। एक दिन में 1 मग बहुत है। वो ज़ैनब को दायात दे रही थी
روحان محض مسکرایا، یہ جانے بغیر اب وہ اس روٹین کو فالو کرنے والا ہے۔ اوکے بھابھی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ علیزے نے بمشکل اپنا کہہ کر روکا، وہ سب اسے بھابھی کہتے تھے۔ جب سے ان دونوں کی منگنی ہوئی تھی وہ دونوں سن کر کافی محظوظ ہوئے۔ اچھی لڑکی ہے زینب۔ زینب کے جانے کے بعد علیزے نے کہا، تمہیں کون اچھا نہیں لگتا؟ وہ ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا۔ صرف تم، جب تم میری بات ٹالتے ہو۔ تمہاری بات اور ہے علیزے، یہ کنزا ہے جو… وہ خاموش ہو گیا۔ تم ہمیشہ سے غلط سمجھتے ہو۔ وہ تھوڑا بے چینی سے بولی، اسے روحان کا کنزا سے چڑھنا سمجھ نہیں آتا تھا۔ انسان کو ہمیشہ پازیٹیو نہیں رہنا چاہیے۔ تمہیں میرے سامنے کسی فلسفے کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم عام زبان میں بات کرتے ہیں۔ اس نے روحان کو ٹوک کر کہا۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا، مطلب حد ہے اچھائی کی بھی، کسی کی برائی نہیں سنتی یہ لڑکی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تمہاری وہ کزن چاہتی کیا ہے، کیوں میری پرسنل لائف میں مداخلت کر رہی ہے۔ ان سب عنایات کو میں کیا سمجھوں علیزے؟ وہ غصہ ہوتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب ہے اس فضول بات کا روحان؟ وہ صرف میرے حوالے سے تمہیں اتنی امپورٹنس دے رہی ہے اس لیے کیونکہ تم میرے منگیتر ہو۔ اگر کوئی آپ کو عزت دے تو اس سے اچھی طرح پیش آیا جاتا ہے۔ اسے برا لگا، مجھے ایسی امپورٹنس نہیں چاہیے علیزے، میں اچھا پیش آتا ہوں، لیکن ایسے لوگوں کا کیا جو خود کو خود دوسروں کی نظروں سے گرا دیں۔ کنزا نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ دو بدو بولی۔ علیزے، تم جانتی ہو میرے لیے ایسے سب کچھ کسی دوسرے پر چھوڑ کر 2 ہفتے کی ویکیشن پر جانا ممکن نہیں ہے۔ میں چلا گیا تو کام 2 سال پیچھے چلا جائے گا، اور مجھے کام شروع کیے تھوڑا سا ہی تو وقت ہوا ہے۔ اس نے مفاہمتی انداز میں کہا۔ وہ علیزے کو نہ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن وہ کام چھوڑ کر اس کے ساتھ 2 ہفتوں کے لیے شمالی علاقہ جات کی طرف بھی نہیں جا سکتا تھا۔ بہت دیکھا ہوا ہے اس نے پاکستان۔ چند ماہ پہلے اس کی منگنی ہوئی تھی اور اس نے علیزے کو صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ شادی ایان کے ساتھ کرے گا، چاہے تو وہ 30 سال کی عمر میں کرتا ہے یا اس سے بھی بعد میں۔ علیزے کو اعتراض نہیں تھا کیونکہ اسے بھی ایان کی خوشی عزیز تھی، اور یقیناً ایان ان دونوں کی خاطر جلدی شادی کر ہی لے گا۔ انہیں ایسا لگتا تھا، لیکن مستقبل کا اس سے الہام ہوتا ہے۔ تمہارے لیے میں بہت ضروری نہیں رہی روحان، تم مجھ سے بیزار ہو گئے ہو یا اپنی کسی اور ورکر میں انٹرسٹڈ ہو گئے ہو۔ کنزا ٹھیک کہتی ہے، تم اب مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہو۔ علیزے کی بات پر وہ بہنچکا ہی تو رہ گیا۔ اتنا گھٹیا الزام کم از کم روحان سکندر برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور لگانے والی جانتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ مخلص ہے۔ مثلاً کس میں انٹرسٹڈ لگتا ہوں؟ وہ غصہ ضبط کر کے پوچھ رہا تھا۔ علیزے نے سر اٹھایا تو آنکھوں میں نمی تھی، لیکن روحان کی ابھرتی ہوئی رگیں دیکھ کر وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ وہ غصے میں آ گیا ہے۔ وہ زینب کا نام لیتے لیتے رک گئی۔ روحان سامنے تھا، وہ الزام لگا کر بات کلیئر کر سکتی تھی، پر زینب پر تہمت لگانے سے وہ خود کی نظروں میں ہی گر جاتی۔ کچھ لوگوں کا ضمیر ہر وقت ہائی الرٹ پر ہوتا ہے، ادھر آپ کسی کی دل آزاری کرو، ادھر وہ آپ کو پچھتاووں کے سمندر میں دھکیل دے۔ پہلے تو تم انکار نہیں کرتے تھے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ پہلے کنزا ہماری زندگیوں میں نہیں تھی، سب وہی ہے روحان، تم اپنی جگہ پر نہیں ہو، اور کنزا ٹھیک کہتی ہے۔ وہ فوراً رک گئی، اور روحان کو اس کا رکنا چبھا تھا۔ اور کیا کہتی ہے تمہاری کنزا؟ وہ طیش کے عالم میں کھڑا ہو گیا۔ کنزا کنزا کنزا، مجھ پر چلاؤ مت روحان، تمہاری بیوی نہیں ہوں، اور نہ تمہارے انڈر کام کرنے والی کوئی لڑکی۔ علیزے بھی غصے سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی، اور اس کا تنفس تیز سے چلنے لگا۔ روحان نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ کیسے بات کر رہی تھی؟ دونوں آمنے سامنے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سنجیدہ کھڑے تھے کہ علیزے کی آنکھوں سے آنسو گرے، اور وہ رخ موڑ کر آنسو صاف کرنے لگی۔ نہیں، روحان کے سامنے نہیں رونا تھا۔ روحان نے دائیں ہوئے ہاتھ کی مٹھی ٹیبل پر ماری اور گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرنا چاہا۔ علیزے اس کا ایسا رویہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ وہ ایک مضبوط دل والی سرجن ضرور بن رہی تھی، لیکن رشتوں کے معاملے میں وہ بہت جذباتی اور اکیلی تھی، شاید اس لیے کیونکہ اس کے پاس باپ کے علاوہ کوئی سگا رشتہ نہیں تھا، اور کنزا کی صحبت نے اس کو روحان سے بدظن کر دیا تھا، اور اب روحان کے بدلتے رویے سے ڈرا رہے تھے۔ کنزا اس کی پھپھو کی بیٹی تھی جو بہت ہی موڈی اور لاپرواہ تھی۔ وہ ملک سے باہر رہتی تھی، پر جب پاکستان آئی تو واپس نہیں گئی۔ علیزے کے ہر وقت روحان روحان کرنے سے وہ بھی اس سے امپریس ہونے لگی۔ پھر وہ علیزے دوست ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ رہنے بھی لگی تھی۔ ہر وقت روحان کا ذکر اور اس کے دیکھنے کے بعد وہ اس سے محبت کرنے لگی۔ علیزے خود اچھی تھی اور اسے لگتا تھا کہ ہر کوئی اس جیسا اچھا ہے، کیونکہ وہ کبھی خاندانی سیاستوں کا حصہ نہیں بنی تھی۔ وہ اس کی طرف گیا تو وہ مزید ناراض ہو کر ونڈو کی طرف چلی گئی۔ دھوپ کی شفیق کرنیں اس کے چہرے پر پڑنے لگی۔ ڈونٹ اسپوائل می لیڈی، وہ کہتے ہوئے اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اسے دیکھ کر وہ پھر آنسو صاف کرنے لگی۔ روحان کتنی دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ یقیناً وہ جب آئی تھی تو اسے یقین تھا کہ وہ روحان کو راضی کر لے گی، پر مان ٹوٹ گیا تھا، اور جب مان ٹوٹتا ہے تو ایسے ہی دل ٹوٹتا ہے، اور پھر رونا آتا ہے، اور شدید رونا آتا ہے۔ ویل، میرے جانے کے کوئی 2 فائدے بتاؤ، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔
एक और मुफाहमत की कोशिश, लेकिन गुस्सा खत्म नहीं हुआ था, इसे झुकना पड़ रहा था। मेरा टाइम अच्छा गुजरेगा और हम एंजॉय करेंगे, फौरन जवाब आया। इतनी ठंड में अगर कोई मर गया तो इसकी डेड बॉडी साथ ले आएंगे। वो बेबस सा ग्लास वॉल से बाहर नजर आते मंजर को देखने लगा। ऊंची बिल्डिंग होने के बावजूद वहां से डीओपी का खूबसूरती से सजा बाग नजर आता था। वो अफसरदा हुआ था, लेकिन फिर बोला तो आवाज हल्की थी, अगर चलना है तो तबरेज लोगों के साथ चलते हैं, मुझे तुम्हारी कजन के साथ जाने का शौक नहीं है। वो फिर अपनी बात पर अड़ गया। किंजा में कुछ ऐसा था कि वो उससे मिलना तो दूर की बात तक नहीं करना चाहता था। वो लोग भी आ जाएं, मैंने मना तो नहीं किया। रोहान ने महज हूं कहकर नजरें फिर बाग की तरफ कर ली। कुछ वर्कर घास पर बैठे काम कर रहे थे और शायद कुछ खा भी रहे थे। रोहान इन्हें देखे गया। आई एम सॉरी, अलीजा ने इसके चेहरे की संजीदगी देखने के बाद धीमी आवाज में कहा। वो किसी वर्कर में इंटरेस्टेड होने वाली बात गलत थी। ऑफ कोर्स वो गलत थी, वैसे ही मुंह से निकल गया। मुझे ऐसे इल्जामात पसंद नहीं है अलीजे। खैर जाने दो, ये तुम्हारी कजन वापस कब जा रही है? इसने अपने अंदाजे को फिर सरसरी बनाया। मुश्किल है कि वो वापस जाए, बेचारी किसी को दिल दे बैठी है। अलीजे ने कोट की जेबों में हाथ डालते हुए कहा। बेचारी व्हाट? इसने तासुफ से सोचा। ओ आई सी, किसको? आई मीन शादी वगैरह कब करेगी? ज्यादा तो नहीं बताया इसने, लेकिन मजे की बात यह है कि इसका नाम भी रोहान है। रोहान के चेहरे पे कई रंग आकर गुजरे। ओह, तुम क्यों ऐसे मुंह बना रहे हो? तुम नहीं हो जिससे वो मोहब्बत कर बैठी है, मैंने इससे पूछा था। अलीजे ने फिर से किंजा के टॉपिक पर आई थी और अब फिर लड़ाई होना लाजमी थी। अलीजे ने इसके अंदाजे की नफी की। और वो लड़का भी इसमें इंटरेस्टेड है? रोहान ने सदलेजे में पूछा। वो अलीजे को इसके सामने सादा और इसारमंद कह सकता था, लेकिन वो बेवकूफ थी और रोहान इसे बेवकूफ नहीं कह सकता था। इसने तो यही कहा था। इस पर कितना यकीन करती हो? बहुत ज्यादा। क्या तुम फिर इससे जेलस हो रहे हो? इसने रोहान को छेड़ा। कजन होने के साथ साथ वो बहुत अच्छी दोस्त भी है। सानी और सबा से भी ज्यादा अच्छी दोस्त है। रोहान संजीदा था। मैं कैसे कंपेयर करूं, वो दोनों अलग जगह पर हैं। मतलब मेरे दिल में किंजा के लिए भी जगह है और इन दोनों के लिए भी। वो सवाल का मकसद नहीं समझ पाई थी, लेकिन रोहान ने इस वक्त एक फैसला किया था। अलीजे की आंखें खोलने का फैसला। मुस्तकबिल के बड़े नुकसान से बेहतर है आज का थोड़ा नुकसान। तुम बेवकूफ हो या मुझे लग रही हो? इसने एक लंबे वक्फे के बाद इससे कहा। एक्सक्यूज मी, तुम्हें मुझ पर एतमाद है, राइट? रोहान ने पूछा नहीं, बस इसे बताया था। एतमाद है तो यहाँ खड़ी हूँ, नाराजगी से बोली। जिस रोहान की बातें वो करती है वो मैं ही हूँ। तुम इसकी मोहब्बत में इतनी अंधी हो चुकी हो कि इसकी हरकतों को इत्तेफाक समझ रही हो। इसने सोचा कि अब इसे मुतला कर देना चाहिए। एक लम्हे के लिए अलीजे ने बेयकीनी से इसे देखा, फिर कितने ही पल वो साकत खड़ी रही। रोहा, इससे कुछ बोला ही नहीं गया। अब वो इल्जाम लगा रहा था। अब मेरी बात ठंडे दिल और दिमाग से सुनना। रोहान ने इसको बोलने ही नहीं दिया और समझाने लगा। इस दिन रेस्टोरेंट में वो इत्तफाकन हमसे नहीं मिली थी। इसे मालूम था कि हम वहां हैं और इसे बताने वाला कोई और नहीं, यकीनन तुम होगी। आफ्टर ऑल तुम्हारी कजन प्लस बेस्ट फ्रेंड है। इसे अपने पर्सनल मामलात में शामिल करना तुम्हारा फर्ज है। एनीवेज, तुमने इस डिनर पर भी इसकी हरकतें नोट नहीं की, क्योंकि तुम जरूरी नहीं समझती, लेकिन मैंने जरूरी समझा था। इसके अंदाज के बाद, इसकी नजरों का मकसद भी। पानी गिराने के बाद वो मेरे करीब भी आ गई। तुमने कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि यूनिवर्सल एसारमंद अलीजे ने रोहान को भी किसी के सामने पेश कर दिया था। वो किस रिश्ते से मेरे ऑफिस आकर खुद को मेरी दोस्त कहती है? एक लड़के लड़की की दोस्ती को लोग क्या समझते हैं तुम बेहतर जानती हो। तुम मंगेतर हो, सब जानते हैं, इज्जत भी करते हैं, लेकिन जब वो मुंह उठाकर इधर आती है तो सब इसे मेरी गर्लफ्रेंड समझते हैं। तुम्हारे लिए वो इतनी जरूरी हो गई है कि तुम मुझसे बदगुमान होने लगी हो। एक दफा इसे दोस्त और कजन से हटकर महज एक लड़की के तौर पर देखो। इसकी हरकतों को समझो, तुम पर हर हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। प्लीज, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इस उम्र में कोई स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकता और ना ही कोई बेहुदा ताल्लुक, क्योंकि मैं अयान नहीं हूँ जो इसारमंदी में तुमसे भी आगे है। मुझे अपनी रेपुटेशन की परवाह है और जो इस पर हमला करेगा तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। गॉट इट? हमारे बनने वाले रिश्ते के लिए बेहतर होगा कि किंजा हमसे दूर रहे। और फिर भी तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो अभी कह दो। एंड लास्ट थिंग, मैं तुम लोगों के साथ किसी ट्रिप पर नहीं जा रहा। मुझे हमारे ताल्लुक में कोई तीसरा नहीं चाहिए और मुझे लव ट्रायंगल्स बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे लिए इसे छोड़ दो। जानता हूँ मुश्किल है, तुम्हारा खूनी रिश्ता है, पर प्लीज। अलीजे की आंखें फिर से नम हो गईं। इससे रोहान दूर होता नजर आया। रोहान इसके आंसू साफ करने की नीयत से आ गया तो अलीजे ने इसका हाथ झटक दिया और बगैर कुछ कहे इससे दूर हुई। टेबल पर पड़ा अपना बैग उठाया और इसे देखे बिना वहां से चली गई। रोहान एक गहरा सांस लेकर रह गया।
اگر یہ ناراضگی تھی تو وہ اسے چند دنوں بعد منا لے گا، لیکن فی الحال اسے پرسنل اسپیس کی ضرورت تھی تاکہ وہ ٹھنڈے دماغ سے فیصلہ کر سکے۔ اس نے بے حد کوشش کی تھی کہ اس گفتگو کو خوشگوار ہی رہنے دیتا، لیکن یہ ہو نہ پایا۔ پچھلے 2.5 سال سے وہ بہت ہی کرائسس سے گزر رہا تھا۔ اس نے پروجیکٹ شروع تو کر دیا تھا، لیکن اب اسے بہت مشکل ہو رہی تھی۔ وہ اب دن میں کئی گھنٹے کچھ کھائے پیے بغیر کام کرتا رہتا، اسے بھوک کا احساس تک نہ ہوتا۔ اس کی زندگی اب ایک کٹھن سفر بن گئی تھی، اور ایک دن میں وہ لاہور، اسلام آباد، گجرانوالہ اور میرپور میں پایا جاتا۔ اسے بہت سے کام ایک ساتھ کرنے پڑتے تھے اور کاموں کے لیے دوڑتا پھرتا تھا۔ آج کل فنڈز اکٹھے ہو رہے تھے اور اسی سلسلے میں وہ کیمپین چلا رہے تھے۔ وہ آج کہیں نہیں گیا تھا کیونکہ اسے آفس کا بھی کچھ کام تھا، اور اس بھاگ دوڑ میں وہ خود کو بالکل بھول گیا تھا، اور نیند تو جیسے اڑی ہوئی تھی، یا ساری نیند کافی نے جذب کر لی تھی۔ جب آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو ضروری نہیں آپ کو اس کے بدلے میں کچھ ملے۔ کبھی کبھی نیکی کا انعام آپ کی آخرت کے لیے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ کوئی شک نہیں تھا کہ وہ نیکی کر دریا میں ڈال والا کام کر رہا تھا، لیکن وہ کاٹ کا الو نہیں تھا۔ ان سارے کاموں اور سیدھے راستے کا کام کرنے کی وجہ سے وہ دہشت گردوں اور مافیاز کے نشانے پر آ گیا تھا۔ اسے دھمکیاں میز کالز موصول ہونے لگی تھیں، اس لیے وہ خود کو ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اس کے باوجود اس نے جس شہر میں کام کرنا شروع کیا تھا اور جن ممبر سے کام کروا رہا تھا، اس نے سب کو سیکیورٹی مہیا کی ہوئی تھی۔ انہیں 24 گھنٹے چاقو چوبند رہنے کا بھی کہا ہوا تھا، اور آج کل وہ اپنے نیوز چینل کے سب سے ماہر اور کامیاب جرنلسٹ کے بارے میں دھمکیاں موصول کر رہا تھا، اور اسے سخت پریشانی تھی۔ اگر اس نیوز چینل کی ساکھ خراب ہوتی ہے تو کئی لوگوں کا روزگار ختم ہوتا۔ وہ ایان کے علاوہ کسی سے بھی فی الحال مدد نہیں لے سکتا تھا، لیکن اسے بتانے کا فائدہ نہیں تھا کیونکہ وہ دوسرے ملک بیٹھا ہوا تھا اور وہاں سے واپس نہیں آنا چاہتا تھا۔ البتہ اسے بتانے سے ٹینشن ریلیز ہوتی تھی اور دکھ قدرے کم ہوتا تھا۔ خبیب انصاری اس کا اچھا دوست اور کامیاب اینکر پرسن تھا، اور اس کی وجہ شہرت اس کی آزادانہ صحافت ہی تھی۔ وہ بکاؤ صحافی نہیں تھا، اور آن ایئر وہ لوگوں کی عزت کی دھجیاں اتار دیا کرتا تھا اور ان کے کالے دھندے ثبوتوں کے ساتھ عوام کے سامنے رکھتا، اور ہماری عوام اس پر عام خبروں کی طرح ٹھنڈے تبصرے کر کے اللہ اللہ خیر صلاح کرتے۔ البتہ وہ عوام کو حقائق بتانے کا ذمہ دار تھا تاکہ وہ اپنی سوچ کو کچھ کام میں لائیں۔ روحان نے اس کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی تھی، لیکن 3 دن بعد اس کا اغوا روحان کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ وہ خبیب کو کسی بھی قیمت پر نقصان نہیں پہنچنے دے سکتا تھا۔ اسے نیوز چینل بند کرنے کے بدلے خبیب کی زندگی اور رہائی کی آفر دی گئی تھی، لیکن نیوز چینل اتنی آسانی سے بند نہیں ہو جاتے، اور وہ نیوز چینل نہیں بند کر سکتا تھا۔ خبیب کو بھی کچھ نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اس چینل سے کئی لوگوں کا روزگار وابستہ تھا، وہ سب ایک ہی موٹو پر کام کر رہے تھے: صداقت، امانت اور دیانت، لیکن بعد میں یہ تینوں ان کے لیے مشکل ہوتے جا رہے تھے۔ ہمارے ملک کے لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ جو جتنا بڑا جھوٹ بولے گا اسے اتنی ہی زیادہ عزت ملے گی، جو جتنی زیادہ امانتوں میں خیانت کرے گا اس کا شجرہ اتنا ہی بلند ہوگا، جو جتنی زیادہ بددیانتی سے کام کرے گا اسی کا ہر طرف بول بالا ہوگا۔ لوگ جانتے بوجھتے بھی اپنی آزادانہ رائے نہیں رکھتے، کچھ دوسروں کا غلام بنتے ہیں اور کچھ دوسروں کو غلام بناتے ہیں۔ ہر شخص یہ بھول جاتا ہے کہ آقا غلام کا رشتہ وہاں ہوتا ہے جہاں جنگ و جدل کا نظام ہوتا ہے، اور ہمارے ملک میں تو برابری کا نظام لایا جا رہا تھا، اور کچھ لوگوں کو برابری اور مساوات پسند نہیں ہوتی۔ ان کی سوچ ہمیشہ گھٹیا رہتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنی سوچ کو اپڈیٹ نہیں کرتے۔ ایک انٹرویو میں اس نے کہا تھا کہ جو خبیب کے چینل نے کور کیا تھا: ہم ملک میں رونا روتے ہیں کہ مہنگائی ہے، لیکن وہ فیکٹرز نہیں دیکھتے جو اس کا سبب ہیں۔ ہم شور مچانے میں پیش ہوتے ہیں، لیکن حل دینے میں اور اپنے ملک کی بقا کے لیے حکومت کا ساتھ دینے میں بہت پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ہم رونا روتے ہیں کہ ملک میں انصاف نہیں ہے، پہلے انصاف دینے والوں کو تو صحیح کرو۔ لوگ ان بیچاروں کو کوڑی کے داموں خرید لیتے ہیں، اور پھر نہ وہ اللہ کی عدالت میں کامیاب ہوتے ہیں اور نہ ہی ضمیر کی عدالت میں۔ ہم روتے ہیں حکومت ٹیکس لگاتی ہے، پھر آپ خود کیوں نہیں محنت کرتے؟ اپنے ملک میں ہر چیز بنو پاکستانی، کھاؤ پاکستانی، خود کو کیوں دوسرے ملکوں کی چیزوں پر پلنے دے رہے ہیں؟ اپنے ملک کے کسانوں کو ریلیف دو اور خوشحالی سے کھاؤ۔ ہم جانتے ہیں سیاستدانوں، حکمرانوں، عمرا کرپشن کرتے ہیں، پھر تم کیوں ان کے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہو؟ تم کیوں انہیں کرپشن کرنے دیتے ہو؟ تم اپنے پیسے کی خود حفاظت نہیں کرتے۔ جب کہتے ہیں حکمرانوں کا احتساب ہوگا تو تم سب ہی ان سیاستدانوں کی ڈھال بن جاتے ہو۔ نہیں جی، ہمارے لیڈر کو کچھ نہ کہو، اللہ لو کی ہے، اور تم لوگوں کا اپنا کوئی دماغ نہیں ہے، اپنی مہنگائی کے لیے نکلتے نہیں ہو، اور ان کے سیاسی لیڈر کو پروٹوکول میں عدالت لے جایا جائے تو سب اس کے لیے مظاہرے کر لیتے ہو۔
راستے بلاک کر لیتے ہو۔ مدینہ کی ریاست بنانا صرف ایک شخص کا کام نہیں ہوتا، عوام کو بھی ملک کے اداروں کا شانہ بشانہ چلنا پڑتا ہے، لیکن ہمیں کہنے میں بڑا اچھا لگتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن ایک اسلامی قانون تک کو تو تم لوگ فالو نہیں کرتے۔ میری جان، ہمیں ملک بہت قربانیوں اور جانوں کے نذرانے کے بعد ملا ہے، اسے سنبھالو، اسے نکھارو، اسے مثال بناؤ، خود کو ان لوگوں کے لیے مرنے کے لیے پیش کر دینا جسے آج تک دیکھا نہیں، جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، آسان ہوتا ہے کیا؟ اور ہم ان سب شہیدوں کی قربانیوں کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ ہم نے آزاد فضا میں آنکھ کھولی ہے، الحمدللہ، اس لیے ہمیں کیا معلوم غلامی میں انسان کیسا ہوتا ہے، ہمیں کیا معلوم ہمارے بزرگوں نے کن کن کٹھن حالات کا سامنا کیا ہے۔ ہم تاریخ کو صرف قائد اعظم اور علامہ اقبال کی پیدائش تک جانتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ یہ یاد ہوگا کہ ملک کس دن وجود میں آیا، اور اس کے پیچھے دی جانے والی قربانیوں کو پڑھ کر سمجھنا تو دور، ہمیں تو تاریخ اور جغرافیہ نہایت بورنگ مضمون لگتے ہیں، جو ہمارے نزدیک ہمیں مستقبل میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ اس دن ملک میں حالات کافی کشیدہ تھے، اور عام عوام سڑکوں پر مظاہرہ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے کافی نقصان ہو رہا تھا، اور روحان اس دن اپنی اسی عوام پر مشتعل تھا جس کے لیے وہ کولوں کا بیل بنا ہوا تھا۔ ہم سب مل کر ان مسائل کا حل نکالتے ہیں، وہ مسائل جن کی وجوہات سے ہم آگاہ ہیں، لیکن ہم میں وہ جذبے نہیں ہیں جو محمد بن قاسم اور سلطان غزنوی جیسے لوگوں میں ہوا ہوتے تھے۔ ہمیں ٹک ٹاک اور پب جی میں اپنی کل کائنات نظر آتی ہے۔ آج کوئی مجھ پر گولیوں کو بچھاڑ بھی کر دے تو مجھے پرواہ نہیں۔ کیا یہی مقصد ہے ہم لوگوں کی تخلیق کا؟ جب آپ کو سب کچھ ایک تشتری میں رکھ کر مل جاتا ہے تو آپ محنت کرنا گناہ سمجھتے ہیں، اور یہ زندہ قوموں کا شیوا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ایک آیت کا مفہوم ہے، جب حالات سازگار ہو جائیں تو قومیں ماٹھی ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ملک کا بھی بیڑا چند لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور پھر جب وہ اس سے اپنا کمیشن نکالتے ہیں تو وہ منی لانڈرنگ جیسے کیسز کا سامنا کرتے ہیں۔ میں جرم کرنے والے کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ شور مچانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد دعا مانگ رہا تھا، اپنے لیے آسانیاں اور خبیب انصاری کی سلامتی مانگ رہا تھا۔ وہ جیسا بھی تھا، جہاں بھی ہوتا، نماز 5 وقت کی پڑھتا تھا۔ جو فرض ہے وہ نہیں چھوڑ سکتا، چاہے زندگی ختم ہونے کے قریب ہو۔ اس کی گاڑی میں، اس کے آفس میں، ہر جگہ پریئر میٹ ضرور ہوتا تھا۔ سفر میں ہوتا تو کہیں بھی وضو کر کے نماز پڑھ لیتا، اور اگر آفس میں ہوتا تو مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اس نے اب ایان سکندر کو سب کچھ بتا دیا تھا، اور ایان صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا۔ اگر وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے گھر والے اس کے بغیر جینا سیکھ جائیں گے تو وہ غلط تھا۔ روحان سمیت سب کو آج بھی اس کی ضرورت اور اس کی کمی محسوس ہوتی تھی، لیکن اس کا واپس آنے کا ارادہ قطعی طور پر نہ تھا۔ البتہ موجودہ حالات میں روحان نے اس سے مدد مانگی تھی۔ ایان نے آرمی کے ہی چند لوگوں کے ذریعے روحان کو مدد دلوائی تھی، اور خبیب انصاری کو ڈھونڈنے کے لیے خفیہ ٹیم تشکیل دی تھی۔ جس نمبر سے کال اور میسیجز آئے تھے وہ ثناء اللہ کے ذریعے ہیک کروا رہے تھے، اور کافی پیش قدمیاں کر چکے تھے۔ پولیس فورس بھی کام کر رہی تھی، لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ اب تو یہ بات میڈیا تک پہنچ گئی تھی۔ پولیس نے کارروائی شروع تو تھی، لیکن وہ خبیب کو کسی بھی نقصان سے بچانا چاہتا تھا، اور اب وہ دعا گو تھا کہ اغوا کاروں کو ان کی خفیہ فورس کے بارے میں پتہ نہ چلے، اور خبیب انصاری صحیح سلامت ہو۔ دیگر نیوز چینلز کو تو جیسے بریکنگ نیوز کے لیے خبر مل گئی تھی، اور ان کے چینل پر بھی معمول کا کام جاری تھا، لیکن سب بہت پریشان تھے۔ وہ اپنے آفس سے ثناء اللہ کے گھر جانے کے لیے نکل رہا تھا کہ سامنے سے مومل آتی نظر آئی۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ میں زیادہ بات نہیں کروں گی، پر خبیب کے کیس میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ یہ مومل تھی، جو کہ روحان کی ٹیم کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک قابل وکیل بھی تھی۔ اس نے روحان کو پرخلوص انداز میں آفر پیش کی۔ وہ جانتا تھا بھی چند دنوں میں اسے وکیل اور پھر قابل اعتماد وکیل کی ضرورت پڑنے والی ہے، کیونکہ میڈیا والوں نے روحان سکندر کو خبیب کی کڈنیپنگ کا ذمہ دار قرار دیا تھا، اور پھر بات یہاں تک پہنچ گئی کہ سب مل کر اس کی میڈیا ٹرائل کے لیے کورٹ میں اس کے خلاف درخواستیں دینے لگے۔ عدالت نے کارروائی کا حکم دیا تھا، اور روحان نے ثاقب سکندر کے اثر و رسوخ سے فی الحال اس طرف سے جان چھڑوائی ہوئی تھی۔ پہلی ترجیح خبیب کو صحیح سلامت واپس لانا تھا، اور باقی سب بعد میں دیکھ لیتے۔ ہمارے ملک میں ان لوگوں پر اتنے کیسز نہیں ہوتے جنہوں نے واقعی کچھ غلط کیا ہوتا ہے، ان لوگوں پر زیادہ کیسز ہوتے ہیں جو بے قصور ہوتے ہیں۔ روحان نے 1 ماہ پہلے اپنے سارے ورکرز کو اکٹھا کر کے اسلام آباد میں ایک میٹنگ بلوائی تھی، جس میں اس نے تمام لوگوں پر آنے والے خطرات کا خدشہ ظاہر کیا تھا، اور ان خطرات کی آخری حد تک بہت اچھا نقشہ کھینچ کر بتایا تھا، اور اپنے ساتھ کام کرنے کے ممکنہ نتائج کا بھی بتایا تھا۔ آخر میں سب کو فری ہینڈ دیا
تھا کہ چاہے تو اسے چھوڑ جائیں، چاہے تو اس کے ساتھ کام کرتے رہیں، کیونکہ وہ کسی کی زندگی خطرے میں ڈالنے کا روادار نہیں تھا۔ حیرت انگیز طور پر اسے کوئی بھی چھوڑ کر نہیں گیا تھا، اور سب نے زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا، اور یہ اس کے لیے خوشگوار موقع تھا۔ بہت شکریہ مومل، اکیڈمی کیسی چل رہی ہے؟ اس نے بات بدل دی۔ الحمدللہ سر۔ وہ اس سے 5 سال بڑی تھی، لیکن اسے سر کہتی تھی، بلکہ روحان کے انڈر کام کرنے والے سب لوگ اسے سر یا باس کہہ کر ہی پکارتے تھے۔ گڈ جاب۔ کتنے دنوں تک نیو ٹائگرز تیار ہو رہے ہیں؟ 3 سے 6 ماہ تک، اس نے خوش دلی سے بتایا۔ میں آپ کی طرف پروگریس چیک کرنے آؤں گا، میرے لیے اچھا سا ڈنر تیار رکھیے گا۔ یو آر موسٹ ویلکم سر۔ اس سے چند ایک باتیں کر کے اسے اندر جانے کا کہا اور اپنے راہ سے ہو لیا۔ اس کے پہلے 50 ممبرز ڈی پی او میں کسی بھی وقت آ سکتے تھے، ڈی او پی میں، اور وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ویژن اور نئے آئیڈیاز شیئر کرتے رہتے تھے۔ مومل لوگوں کی ہمدردانہ اور ایماندارانہ وکلا کی فورس بنا رہی تھی، ایسے لوگوں کے لیے جو مہنگے وکلا افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ سب روحان سے موٹیویٹ تھے اور آگے اس روشنی کو پھیلا رہے تھے۔ روحان کو واقعی مومل جیسی قابل وکیل کی ضرورت پڑنی تھی، اور یقیناً طور پر مومل اس کا کیس بغیر کسی فیس کے لڑتی۔ وہ 1 ہفتے سے خبیب کیس میں پھنسا ہوا تھا، اور اس سارے وقت میں وہ علیزے کو فراموش نہ کر سکا تھا، تو اس سے ملنے بھی نہ جا سکا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے اس کے فون پر علیزے کالنگ جگمگاتا نظر آیا۔ اس کا نمبر دیکھ کر ہونٹ خود بخود مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ کہاں ہو؟ کوئی سلام دعا اور دعائی کلمات کے بجائے اس نے سیدھا سیدھا اس سے استفسار کیا، تو روحان حیران رہ گیا کہ وہ ابھی بھی ناراض تھی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ اس نے اچھے انداز میں پوچھا۔ روحان کہاں ہے؟ اسلام آباد میں۔ وہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ ابھی ہم مل سکتے ہیں؟ اس نے پوچھا تو روحان کو خطرے کا احساس ہوا۔ کوئی پرابلم ہے؟ اگر تم فری ہو تو میرے فلیٹ پر آ جاؤ۔ اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتا علیزے نے فون بند کر دیا۔ اس سے پہلے علیزے نے کبھی اس سے ایسے بات نہیں کی تھی۔ اس کے انداز میں سرد مہری تھی، اور روحان کو جھٹکا ضرور لگا تھا، اور اس سے بڑا جھٹکا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سنارلو کے ایک ضروری کام کا بول کر اس نے کچھ دیر سے آنے کی بابت بتایا اور گاڑی علیزے کے فلیٹ والی سڑک پر ڈال دی۔ علیزے کا گھر میرپور میں تھا، لیکن وہ پڑھنے کے لیے اسلام آباد میں رہتی تھی۔ اکلوتی تھی، اس لیے اس کے والد نے اسے ہاسٹل کے بجائے ایک فلیٹ خرید کر دیا ہوا تھا، اور وہاں اس کے ساتھ ایک بوا تھی جو اس کے کھانے وغیرہ بنانے کے لیے اور صفائی کے لیے تھی، اور پچھلے چند سالوں سے کنزا بھی اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ فلیٹ کی بیل بجا کر وہ باہر کھڑا دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ علیزہ کو ایکسپیکٹ کر رہا تھا، لیکن دروازہ کھولا گیا تو روحان ایک دم سنجیدہ ہو گیا اور چہرہ بے تاثر ہو گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علیزے کو بلا دے، مجھے کہیں جانا ہے۔ کنزا کی موجودگی میں وہ علیزے سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ کنزا نے جواب دینے کے بجائے دروازے سے ہٹ کر اسے راستہ دیا۔ کچھ دیکھ کھڑا رہا، پھر اندر آ گیا۔ چاروں طرف علیزے کے لیے نظریں دوڑائیں، لیکن وہ نظر نہ آئی۔ علیزے کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ بیٹھ جاؤ روحان، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ آپ سے ملنے نہیں آیا، علیزے کو بلا دیں، وہ 2 ٹوک انداز میں کہہ کر کھڑے کھڑے اپنے فون پر لگ گیا۔ کنزا اس کے قریب آئی۔ کیا؟ اس نے نظریں اٹھا کر سوال کیا۔ تمہارا کچھ سامان علیزے مجھے دے کر گئی تھی کہ میں تمہیں واپس کر دوں۔ ویٹ ویٹ ویٹ، کہاں گئی ہے؟ میں تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ واٹ؟ کیوں نہیں بتا سکتی؟ وہ چلایا۔ علیزے نے منع کیا ہے۔ سیریسلی؟ وہ استہزائیہ ہنسا۔ اور کیا دیا ہے علیزے نے میرے لیے؟ وہ اس کی ناراضگی کی حد دیکھنا چاہتا تھا۔ کنزا سر ہلا کر ایک کمرے میں چلی گئی۔ وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے بیزار نظر آ رہا تھا۔ آج سے پہلے یہ فلیٹ اتنا خالی اور خاموش نہیں لگا تھا۔ وہ کوئی کارڈ، خط یا گفٹ ٹائپ چیز کی توقع کر رہا تھا، لیکن جو چیز کنزا لے کر آئی تھی اس نے روحان کے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ علیزے نے تم سے منگنی توڑ دی ہے، انگوٹھی روحان کے سامنے کرتے اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ روحان نے بے یقینی سے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی لی۔ وہ عجیب کیفیات کا شکار ہوتے ہوئے اسے دیکھے گیا۔ انگوٹھی تھامتے ہوئے اس کا ہاتھ کانپے، جس پر ایک ستارے کی مانند نیلا ڈائمنڈ جگمگا رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو کنزا بی بی؟ وہ بہت زور کا دھاڑا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں روحان، وہ کہتے ہوئے آگے آئی، تو روحان لب بھینجتے ہوئے پیچھے ہوا۔ وہیں کھڑی رہ کر بات کرو، وہ اتنے سخت لہجے میں بولا کہ کنزا وہیں رک گئی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا ہے، لیکن وہ کہاں گئی ہے علیزے؟ اس کی بات کاٹ کر وہ مشتعل سا بولا۔ انگیجمنٹ رنگ اس کے ہاتھ میں تھی، جو ان دونوں کی مشترکہ پسند تھی، جس کے لیے انہوں نے ایک دن ضائع کیا تھا، کیونکہ دونوں کو ایک دوسرے کی شایان شان کوئی رنگ نہیں مل رہی تھی۔ وہ دن یادگار دنوں میں سے تھا، اور اب شاید یادگار ہی رہتا۔ اچھے وقتوں کی یاد۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتی روحان، اس نے میرے سامنے اعتراف کیا ہے۔ دیکھو وہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئی ہے، میں تم سے محبت کرتی ہوں، وہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے تمہارے لیے آ گئی ہوں۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ یہاں انڈین ڈرامے کی شوٹنگ نہیں چل رہی، جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، وہ سیکھ پا ہوتے ہوئے بولا۔ اب وہ ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر علیزے نے ایسا کیوں کیا ہوگا۔
وہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئی ہے اور تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ علیزہ کہاں گئی ہے؟ تمہیں میری محبت نظر نہیں آتی؟ تم نے اسے غلط مشورہ دیا ہے۔ وہ آنکھیں نکال کر چیختا اس کی طرف بڑھا اور کنزر ڈر کر پیچھے ہٹی۔ وہ دودھ پیتی بچی نہیں ہے، وہ سہم کر بولی۔ وہ لوگوں کی محبت میں اندھی ضرور ہے، وہ غصے سے کہتا اپنا رخ موڑ گیا۔ وہ کبھی بھی اپنا غصہ کسی عورت پر نہیں اتار سکتا تھا، لیکن جس قدر غصہ اسے علیزے پر آ رہا تھا، اگر وہ سامنے ہوتی تو رہان اسے نہ بخشتا۔ اگر وہ مجھے تمہارے لیے چھوڑ کر گئی ہے تو اسے کہہ دینا میں کبھی تمہیں نہیں اپناؤں گا۔ اس کی قربانی اسے ہی مبارک ہو۔ کیا مجھ سے نفرت کرتی ہے؟ اگر محبت نہیں کرتی، جو بھی جذبہ رکھتی ہے آ کے میرے سامنے اعتراف کرے۔ ایسے بزدلوں کی طرح چھپ کر مت بیٹھے، کیونکہ روحان سکندر لوگوں کو قید کرنے کا روادار نہیں ہے۔ میں نے زبردستی اسے اس رشتے میں سے نہیں باندھا۔ اور تم دوبارہ میرے سامنے آنے کی غلطی مت کرنا، مار دوں گا تمہیں فسادی عورت۔ غصے سے کہتا وہاں سے نکل گیا۔ کھلی فضا میں آج گھٹن ہو رہی تھی، جاتی سردیوں میں سخت حبس محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی اتنا بھی مند ہو وہ علیزہ درانی کہ اپنی محبت کی قربانی دے دے؟ میں تم سے زیادہ بے وقوف نکلا۔ اپنی گاڑی کو ٹھوکر مار کر وہ بڑبڑایا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے دروازہ زور کا بند کیا۔ زخم پر زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی، محبت کی راہوں میں آ کر تو دیکھو۔ گاڑی میں بھی نصرت فتح علی خان کی آواز گونج رہی تھی۔ اس نے غصے سے اسٹیریو کا والیوم بند کیا۔ وہ محبت کے غم لینے والا بندہ نہیں تھا، لیکن اسے علیزہ کی بے وفائی پر غصہ آ رہا تھا۔ اس لمحے اسے احساس ہوا تھا کہ وہ علیزہ سے محبت کرتا ہے، اور یہ احساس خطرناک تھا۔ چند گھنٹوں کے لیے وہ خبیب انصاری کو بالکل ہی بھول گیا تھا، اور بھولا ہی رہتا اگر ثناء اللہ اسے فون کر کے اغوا کاروں کی لوکیشن کے بارے میں نہ بتاتا۔ وہ اسے آنے کا کہہ کر فون بند کر گیا، بہت مشکل سے خود کو نارمل کیا اور ثناء اللہ کی بتائی گئی جگہ پر چلا گیا۔ وہاں وہ ٹیم پہلے سے ہی موجود تھی جو ایان نے خفیہ آپریشن کے لیے اسے میسر کی تھی، اور اس میں کچھ آرمی کے بندے بھی تھے۔ پولیس کا ہر بڑھتا قدم میڈیا پر دکھایا جاتا تھا، اور ایسے میں وہ پینک ہو کر خبیب کو مار بھی سکتے تھے۔ سارا پلان انہوں نے 2 گھنٹے میں مرتب کیا اور ان لوگوں کو روانہ کیا۔ وہ غائب دماغی سے ان لوگوں کی ساری پیش قدمیاں دیکھتا رہا، اور اسے پتہ نہیں چلا کہ اس نے ثناء اللہ سے کتنی مرتبہ کافی بنوا کر پی تھی۔ زیادہ دیر جاگنے کی وجہ سے وہ رات سے فلیٹ وائٹ ہی پی رہا تھا۔ فلیٹ وائٹ کافی کی وہ قسم ہے جس میں کافی پاؤڈر زیادہ اور دودھ بہت کم ڈالا جاتا ہے۔ اس نے ساری رات جاگ کر گزاری تھی۔ وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین کو گھورتا رہا۔ ثناء اللہ اتنا تو سمجھ چکا تھا کہ وہ کسی وجہ سے پریشان ہے، لیکن وہ وجہ جاننے سے قاصر تھا۔ اس نے خود نہیں پوچھا کیونکہ وہ کسی کی ذاتیات میں دخل اندازی نہیں کرتا تھا، لیکن خبیب کے مل جانے کے بعد پوچھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اگلی صبح 5 بجے جب وہ اسے پھر سے کافی دینے آیا تو اس نے دیکھا روحان لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے دنیا و مافیہ سے بے خبر تھا، اور اس کی آنکھوں میں نمی تھی، اور یہ اس کی زندگی میں پہلا موقع تھا جب اس نے روحان سکندر کو روتے دیکھا تھا۔ وہ لب بھینچ کر آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آنکھیں پھر آنسوؤں سے تر ہوتی جا رہی تھی، پر وہ لیپ ٹاپ پر ہنوز نظر جمائے ہوئے تھا، پلک تک نہیں جھپکا رہا تھا۔ ثناء اللہ جتنا پریشان ہوا اتنا ہی شاکڈ ہوا۔ روحان نہیں جانتا تھا کہ ثناء اللہ اسے دیکھ رہا ہے، ورنہ وہ اسے کہہ دیتا کہ آنکھ میں کچھ چلا گیا ہے، لیکن ثناء اللہ دیکھ چکا تھا آنکھوں میں کچھ نہیں گیا تھا، لیکن دل سے کچھ نکل ضرور گیا تھا۔ کئی منٹ گزر گئے لیکن روحان ٹس سے مس نہیں ہوا، اور ثناء اللہ کے ہاتھ میں موجود کافی کا مگ ٹھنڈا ہو گیا۔ اسے پریشانی ہوئی۔ روحان ساری رات سے ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، اور اب تک تو جسم بھی اکڑ چکا تھا۔ فون بجا تو وہ چونکا، ارد گرد دیکھا کہ فون ڈھونڈے تو ثناء اللہ کو سامنے کھڑا پایا تو مسکرایا۔ ڈیم اٹ، اس نے خود کو کوسا۔ فون اٹھا کر کھڑکی کی طرف چلا گیا تاکہ خود کو نارمل کر سکے۔ سبز بٹن دبا کر فون کان سے لگا کر سننے لگا۔ الحمدللہ، اس نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ گڈ ورک عامر، اور بہت شکریہ یار، ساتھ ہی اس نے سراہا۔ خبیب سے بات کرواؤ۔ ثناء اللہ فوراً اس تک آیا جیسے یقین کرنا چاہ رہا ہو کہ خبیب ٹھیک ہے۔ روحان نے آل گڈ کا اشارہ دیا تو اس کے چہرے پر بھی سکون اترا۔ کیسا تجربہ رہا خبیب؟ کتنی گھوسے اور لاتیں کھائی ہیں؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ دراصل میں لڑائی کرنے کرانے والا بندہ تو ہوں نہیں، صرف ایک مرتبہ بولا تھا تو کانوں سے دھواں نکلنے والا تھپڑ پڑا، اب ایک پڑا یا 3 بات ایک ہی ہے۔ پھر میں خاموش ہی رہا تو ان سالوں نے مجھ سے پنگا نہیں لیا، خبیب مار کا سر کرنے والے انداز میں بولا۔ اور صحافی اتنے نڈر تو ہوتے ہی ہیں۔ روحان نے فون اسپیکر پر ڈالا۔ مجھے تو یقین تھا کہ ہمارے جرنلسٹ کو 3 سے 4 گولیاں مار ہی دیں گے، افسوس کرائے کہ اغوا کاروں نے ایسا نہیں کیا۔
اگلی مرتبہ کرائے کے قاتل بھیجیے گا۔ اس کے طنز پر روحان ہنسا۔ تم نے مجھے خوب بدنام کر لیا ہے۔ آپ بدنام ہوئے؟ سیریسلی؟ آئے پالیٹکس کرتے ہیں۔ آپ نے مجھے اغوا کرایا۔ روحان سکندر نے اپنے ہی چینل کے ہونہار نڈر بہادر جنگجو کو اغوا کرنے کا گھٹیا کام کیا۔ کیسا؟ خبیب کی آواز میں بشاشت سے وہ اندازہ لگا سکتے تھے کہ وہ ٹھیک ہے اور ان تینوں کے درمیان خاصی بے تکلفی تھی، اس لیے وہ ایسے بات کر لیا کرتے تھے۔ اور اگلی مرتبہ خود قتل کا ارادہ رکھتا ہے۔ مجھے آپ سے ملنا ہے۔ وقت نہیں ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ میرے لیے وقت نہیں ہے؟ کیوں؟ کون سی حسینہ کے ساتھ ڈیٹ مار رہے ہیں؟ خبیب نے پوچھا۔ ثناءاللہ کے ساتھ، قسم سے کافی بہت اچھی بناتا ہے۔ اچھا بس دھیان رکھیے گا کافی پلاتے پلاتے کوئی زہر نہ دے لے، اور آپ کا پتہ بھی نہیں جہاں کافی آفر ہو رہی ہو شہد کی مکھی بن جاتے ہیں، اور یہ اچھی کافی والے سے کہیں میرا کپ بھی تیار رکھیں۔ ہائے، انگ انگ میں درد ہو رہا ہے۔ وہ معمول کے انداز میں بات کر رہا تھا جیسے کہیں راستے میں ہو اور ان سے ملنے آ رہا ہو۔ آخر میں کراہ کر بولا تو وہ ہنسا۔ آ جاؤ خبیب، تمہارے لیے اسپیشل کافی بناتا ہوں۔ ڈسپیوٹڈ قلعہ فتح کر کے آ رہے ہو؟ ثناءاللہ نے کہا۔ سر جی، آپ کے ہاتھوں کی کافی تو کیا زہر بھی پی لیں گے؟ اس کے اندازے سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ابھی موت کے منہ سے واپس آیا ہے۔ تم فکر مت کرو، چینی کی جگہ زہر ملاؤں گا، ثناءاللہ نے کہا۔ بہت جلدی ہے آپ دونوں کو مجھے مارنے کی۔ ایک اغوا کرتا ہے اور دوسرا زہر دینے کی دھمکیاں دیتا ہے۔ بیٹا آج ہی میڈیا ٹرائل شروع کرواؤں گا۔ وہ سب ایسے ہی تھے، ایک دوسرے کی عزت پہلے کرتے تھے، باقی کام بعد میں۔ سب کی عمروں میں چند برسوں کا فرق تھا، لیکن وہ واقعی ایک مثالی ٹیم تھی، کیونکہ ٹیم کا لیڈر روحان سکندر تھا۔ خبیب سے بات ہونے کے بعد اس نے ثناءاللہ کو مبارکباد دی اور فجر کے لیے وضو کرنے چل دیا۔ ثناءاللہ نے اس سے پوچھنے کا ارادہ کیا تھا، کیونکہ وہ دکھ کو خود تک رکھنے سے وہ اپنے آپ ہی اندر سے ختم ہو رہا تھا۔ وہ 5 منٹ بعد وضو کر کے آیا اور اپنا سیل آف کر دیا۔ روحان، کوئی مسئلہ ہے؟ ثناءاللہ نے پوچھا۔ روحان جانتا تھا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے اور کیا پوچھنا چاہ رہا ہے، لیکن وہ بتانا نہیں چاہ رہا تھا۔ کم از کم وہ علیزے کو اپنے دوستوں سے ڈسکس نہیں کر سکتا تھا۔ نہیں، بس خبیب کے لیے پریشان تھا۔ اب پرسکون ہوں۔ خبیب کے لیے پچھلے کئی دنوں سے تم پریشان تھے، لیکن موجودہ پریشانی کی نوعیت الگ ہے۔ تم مجھ سے شیئر کر سکتے ہو۔ ثناءاللہ نے اسے حوصلہ دیا تو وہ مسکرایا۔ کچھ خاص نہیں، فیملی ایشو ہے۔ جب میں فارغ ہو جاؤں گا تو تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے، اس سے نظریں چراتے ہوئے وہ اپنا پھیلا ہوا سامان سمیٹنے لگا۔ میں کر دیتا ہوں، تو نماز پڑھ لو۔ وہ سر ہلاتے ہوئے ڈرائنگ روم میں ایک طرف جائے نماز بچھانے لگا۔ ثناءاللہ نے تعصب سے اسے دیکھا۔ وہ اپنی پریشانی کسی کو نہیں بتاتا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ روحان اسے بھی کچھ نہیں بتائے گا۔ تم پوچھو اور میں نہ بتاؤں، ایسے تو حالات نہیں۔ ایک ذرا سا دل ٹوٹا ہے، اور تو کوئی بات نہیں۔ کس کو خبر تھی سانولے بادل بن برسے اڑ جاتے ہیں۔ ساون آیا لیکن اپنی قسمت میں برسات نہیں۔ ٹوٹ گیا جب دل تو پھر یہ سانس کا نغمہ کیا معنی۔ گونج رہی ہے کیوں شہنائی جب کوئی بارات نہیں۔ غم کے اندھیارے میں تجھ کو اپنا ساتھی کیوں سمجھوں۔ تو پھر تو ہے میرا، تو سایہ بھی میرے ساتھ نہیں۔ مانا جیون میں عورت ایک بار محبت کرتی ہے، لیکن مجھ کو یہ تو بتا دے، کیا تو عورت ذات نہیں۔ ختم ہوا میرا افسانہ، ابھی آنسو پونچھ بھی لو۔ جس میں کوئی تارا چمکے آج کی رات وہ رات نہیں۔ میرے غمگین ہونے پر احباب یوں ہے حیران، جیسے میں پتھر ہوں میرے سینے میں جذبات نہیں۔ باب نمبر 3، پیس آف سول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کسی نے جو تھا ہوشیار، اس ہستی میں چیز کیا ہے سب سے زیادہ دشوار؟ بولے عیسیٰ کہ سب سے دشوار غصہ خدا کا ہے پیارے، کہ جہنم بلا رستی ہے ان کے ڈر کے مارے۔ پوچھا کہ خدا کے اس قہر سے جان کیسے بچائیں؟ وہ بولے اپنے غصے سے اسی پل نجات پائیں۔ وہ کارمائنز ریسٹورنٹ میں بیٹھا اس وقت اسپیگیٹی اور چاکلیٹ پڈنگ انجوائے کرتے ہوئے ماں کا انتظار کر رہا تھا۔ اکیلے کھانا اس کے لیے کبھی مشکل نہیں رہا تھا۔ یہ وقت وہ بہت انجوائے کرنے لگا تھا۔ آرمی نے اتنا ٹرین کر دیا تھا کہ وہ خود کو ہر پانی کی مچھلی سمجھنے لگا تھا۔ آج کل وہ نیو یارک سٹی میں تھا، کیونکہ تمام ممالک کی مشترکہ ایئر فورسز کی ٹریننگ ہو رہی تھی، اور وہ اور اس کے کورین دوست بھی وہاں موجود تھے۔ سفید ہائی نیک شرٹ اور نیلی جینز پر بھورے رنگ کا اوور کوٹ پہنے وہ امریکی شہری لگ رہا تھا۔ امریکہ اس کی اور روحان کی برتھ پلیس تھا، اس لیے وہ ملک اسے ویسے بھی بہت عزیز تھا۔
کارمائنز ریسٹورنٹ نیو یارک میں اس کا پسندیدہ ریسٹورنٹ تھا، کیونکہ ایک تو وہاں فیملی والا ماحول ملتا اور نہایت عمدہ اٹیلین کھانا ملتا تھا۔ وہ ٹائم اسکوائر تک جب بھی آتا وہاں سے آگے اس جگہ ضرور آتا تھا۔ اب تو جیسے وہاں کے ویٹرز اور ورکرز بھی اسے جاننے لگے تھے۔ ویٹر کو بلا کر ابھی وہ کچھ مزید آرڈر کرنے لگا تھا کہ گلاس وال دھکیل کر اندر آتی علیزے پر نظر پڑی تو وہ خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوا۔ ایک لمحے کے لیے کھانے سے ہاتھ روک کر وہ اسے دیکھنے لگا، کیونکہ وہ کافی محب وطن پاکستانی تھی اور امریکہ اس کی گڈ لسٹ میں کبھی شامل نہیں رہا تھا اور وہ یہاں کبھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ دوسری بات، اسے روحان اور علیزے نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا تو ان کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا تھا۔ علیزے دوسری جانب شیشے کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہ باہر گرتی برف دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر ویٹر کو اشارہ کیا۔ مارک ابھی تک نہیں آیا تھا، اس لیے وہ اپنی پلیٹ اٹھا کر علیزے کی ٹیبل کی طرف گیا، جو اب لیپ ٹاپ سیٹ کر کے بیٹھ گئی تھی، شاید کوئی کام کر رہی تھی۔ اپنے مخصوص انداز میں سیٹی بجاتا وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ علیزے نے سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کٹر پاکستانی آج امریکہ میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ دھپ سے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میری آخری اطلاع کے مطابق ایان سکندر کوریا میں تھا۔ علیزے بھی حیران ہوئی اور خوش ہوتے ہوئے بولی، یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے سوال پر علیزے کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ میں اپنا ڈپلومہ کمپلیٹ کرنے آئی ہوں۔ اچھا، تو پاکستان کی وہ ساری یونیورسٹیز کہاں گئی جن کے تم دیوان سناتی تھی کہ باہر کی ہر یونیورسٹی سے بہتر ہیں؟ میں تھوڑا چینج چاہتی تھی، بس اس لیے ہاں آ گئی۔ کیا تم مجھے زج کر رہے ہو؟ وہ بیزاری سے بولی۔ ویٹر آیا تو علیزے نے ہاٹ چاکلیٹ کے ساتھ اسنیکس منگوائے۔ سب ٹھیک ہے؟ علیزے کا لہجہ بہت روکھا سا تھا، اس لیے ایان کا پوچھنا بنتا تھا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی اور لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ مثلاً، اس نے اپنی پلیٹ قدرے دور کھسکائی۔ تمہیں روحان نے کچھ نہیں بتایا؟ علیزے نے پوچھا۔ کس بارے میں؟ وہ یکدم سنجیدہ ہوا۔ خبیب کے کیس کے بعد سے اس کی روحان سے بات نہیں ہوئی تھی اور اس واقعے کو گزرے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ میرے پاکستان چھوڑنے کے بارے میں۔ تم نے پاکستان چھوڑ دیا؟ میں مر کر بھی یقین نہ کروں، اس نے بے یقینی سے کہا، لیکن آج اسے علیزے واقعی کچھ چپ چپ سی لگی تھی۔ میں نے روحان کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ علیزے کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ایان ابھی تک کچھ نہیں جانتا، اسے ہی سب کچھ بتانا ہوگا۔ وہ 3 ہفتوں سے امریکہ میں تھی اور وہ جانتی تھی کہ یہ خبر روحان کے قدموں تلے سے زمین کھینچنے کے لیے کافی تھی۔ اس کی بات پر ایان بہت زور کا ہنسا۔ تم بہت فنی ہو علیزے، یہ جوک بہت عجیب تھا، مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ میں سنجیدہ ہوں ایان، وہ سنجیدگی سے بولی۔ دور ہونے کا مطلب یہ نہیں علیزے کہ میں اسٹوپڈ ہو گیا ہوں۔ تم اور روحان مر تو سکتے ہو لیکن ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تمہیں بھی میری طرح جھوٹ بولنا نہیں آتا۔ وہ ہنس رہا تھا، اس کا ہنسنا بنتا تھا کیونکہ بات ہی ایسی تھی کہ وہ یقین نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کے ہنسنے کے دوران ہی میں علیزے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھتے رہی۔ اس کے چہرے پر روحان کا گمان ہوا تھا، وہ بھی جب اتنی دلکشی سے ہنستا تھا تو اسے بہت بھلا لگتا تھا، لیکن وہ روحان نہیں تھا۔ اس کے پورے وجود پر ایک سکوت سا طاری ہو گیا تھا۔ روحان اب نہیں تھا اس کے ساتھ، اور وہ پچھلے 3 ہفتوں سے دماغی جنگ لڑ رہی تھی کہ اسے روحان سے محبت نہیں ہے، اور وہ خود کو ذہنی مریض سمجھنے لگی تھی۔ انگوٹھی اتار کر کنزا کو دینے پر اسے خالی پن کا احساس ہوا تھا، جیسے سب کچھ چھوٹ گیا ہے، لیکن اسے خوش دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اپنی جگہ کو بھی اس نے کسی کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ روحان کو اس کی یہی بات بہت بری لگتی تھی کہ وہ کسی کے لیے کچھ بھی کرنے کو ہر وقت تیار رہتی تھی، اور اب وہ اپنی محبت کو چھوڑ چکی تھی۔ تم ایسے کسی دن بھی مجھے چھوڑ دو گی؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ پاگل لگتی ہوں۔ اس دن وہ اپنا لاہور والا فلیٹ کسی کو دے کر آئی تھی، اور ان دنوں روحان لاہور میں ہی تھا، اس لیے وہ اسی کے پاس آئی تھی تاکہ چند جگہوں کے بارے میں پوچھ لے۔ میرے معاملے میں ہو بھی سکتی ہو، روحان نے افسوس سے کہا۔ تو وہ بہت دیر تک ہنسی رہی کہ آنکھوں میں پانی آ گیا۔ تم میری سانسوں میں بستے ہو، تو میں چھوڑ دوں گی تو مر جاؤں گی۔ کوئی نہیں مرنا تم نے میرے بغیر۔ اپنی حرکتیں چیک کرو، مجھ پر بھی ٹیگ لگاؤ گی کہ بندہ کرائے کے لیے خالی ہے؟ روحان نے اسے تنگ کیا۔ اور کرایہ دار کون ہوگا؟ تم کسی سے 2 بول بے بسی کے سن کر ہی مجھے پرایا کر دو گی۔ ایان کے کہکے سے وہ حال میں واپس آئی تو وہ وہاں روحان نہیں تھا۔ جسے خود چھوڑا جائے اس کو دوبارہ بھی خود پایا جاتا ہے۔ علیزے کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کی ہنسی کو بریک لگا۔ علیزے کیا ہوا؟ اچھا سوری، میں نہیں ہنستا۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس کے قریب پڑی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ پھر تم ایسا مذاق کر رہی ہو جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے۔ ویٹر آیا اور خاموشی سے علیزے کا منگوایا گیا کھانا ٹیبل پر سجانے لگا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں،
چاہے تو روحان سے پوچھ لو، پچھلے چند دنوں سے ہمارے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اس کو اس قدر سنجیدہ دیکھ کر وہ اپنی ہنسی تو بھول ہی گیا۔ وہ دونوں ویٹر کی جانب متوجہ نہیں تھے جو وہیں کھڑا تھا۔ ڈاکٹر، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کیا بول رہی ہو؟ جانتی بھی ہو؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کیا ہوا ہے، لیکن جو ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوا۔ شاید وہ جانتا نہیں تھا کہ دو پیار کرنے والوں کے درمیان تیسرا بھی تو آ سکتا ہے۔ میں روحان سے محبت نہیں کرتی، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ میں نہیں مانتا، ایان نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ہمارے الگ ہونے میں بھی بہتری ہے، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ تمہاری انگیجمنٹ رنگ کہاں ہے؟ روحان کے پاس ہوگی۔ اور روحان کی؟ ایان نے ویٹر کو جانے کا اشارہ کیا۔ اسی کے پاس ہوگی۔ کس قدر بچکانہ حرکت کی ہے تم نے علیزے، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ابھی علیزے کچھ کہتی کہ ایان کا فون بجا۔ دونوں نے موبائل کی اسکرین کو دیکھا اور دونوں ہی اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ نمبر دیکھ کر اس نے کال یس کر کے اسپیکر پر ڈال دی۔ کیسے ہو ایان؟ وہ آواز روحان کی نہیں تھی، کسی بھی جذبے سے آ رہی، نہ ہی متجسس، نہ پرجوش، نہ ہی خوشگوار، اور نہ محبت بھرے انداز میں۔ ایان کو دھچکا لگا، اس نے علیزے کو دیکھا، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ پھر رونے لگی ہے۔ الحمدللہ، تم سناؤ کیا حال ہے؟ وہ علیزے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ رونے لگی تھی، شاید روحان کی آواز کو مس کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کس بات کو لے کر علیحدگی ہوئی ہے، لیکن اتنا ضرور جانتا تھا کہ یہ علیحدگی خوشی سے نہیں ہوئی، بلکہ جدائی کب خوشگوار ہوتی ہے۔ میں بس آفس میں بزی ہوتا ہوں، آج کل ہم نئی فیکٹری بنانے کا سوچ رہے ہیں، انفیکٹ پلان تیار کر لیا ہے، صرف جگہ کا ایشو آ رہا ہے جو جلدی ہم حل کر لیں گے، کافی اچھا ہو جائے گا۔ اگر میں نے تمہارے اگلے منصوبے نہیں پوچھے، تمہارا حال پوچھا ہے۔ ایان نے درستی سے اس کی بات کاٹی۔ اچھا حال یہ ہے کہ شایان بھائی کی شادی کی شاپنگ کر رہا ہوں آج کل، کہتے ساتھ ہی سے کھانسی ہوئی اور پھر وہ کتنی ہی دیر کھانستا رہا۔ سوری، کھانسی کرتے ہوئے اسے کسی نے پانی بھی نہیں دیا تھا، اگر وہ اس کے ساتھ ہوتی تو ضرور اسے پانی کے ساتھ لیکچر دیتی، لیکن وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی تاکہ روحان کو یہ نہ پتہ چلے کہ وہ ایان کے ساتھ ہے۔ وہ اس کی آواز کے لیے ترس گئی تھی اور جب وہ سن رہی تھی تو بکھر رہی تھی۔ روحان، تم ٹھیک ہو؟ ایان نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، بس ہلکا سا بخار تھا، شاید موسم تبدیل ہو رہا ہے اس لیے۔ اس نے آواز میں بشاشت لانے کی ناکام کوشش کی اور لاپرواہی سے کہا۔ کب سے بخار ہے؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ روحان اسے خود بتائے گا تو وہ غلط تھا۔ اس نے پچھلے 2 ہفتوں سے اسے کچھ نہیں بتایا تھا تو مطلب اب بھی اس کا بتانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ایان کو خود ہی پوچھنا تھا۔ پتہ نہیں، اس نے غائب دماغی سے جواب دیا۔ تمہاری ڈاکٹر تمہارے ساتھ نہیں ہوگی اسی لیے لاپرواہی کر رہے ہو، اس کا اشارہ علیزے کی طرف تھا جو کہ واقعی ان لوگوں کی ڈاکٹر تھی۔ ایان کی بات پر ایک لمحے کے لیے وہ چپ ہو گیا، پھر کافی دیر بعد اس نے کہا، میں آج کل اسلام آباد میں ہوں اور وہ شاید لاہور میں ہے، ملاقات نہیں ہو پائی ان دنوں۔ علیزے کے دل کو کچھ ہوا اور وہ باقاعدہ اس کا نام لینے کے بجائے وہ کہہ رہا تھا، تمہاری بات نہیں ہوئی اس سے؟ پھر تو وہ ناراض ہوگی۔ یا بزی ہوتا ہوں، وقت ملا تو مل لوں گا۔ اس نے علیزے کو قصوروار نہیں ٹھہرایا اور اس کی غلطی پر پردہ ڈال دیا۔ اب کیا ہر کسی سے ایک ہی بات ڈسکس کرتا پھرے؟ میں تو صرف کال کرنے کا کہہ رہا ہوں، اس نے اپنی بات دہرائی۔ وہ اچھا، جب فری ہوا کال بھی کر لوں گا، روحان نے جیسے بات ہی ختم کی۔ صبر کرو، میں اسے کال ملاتا ہوں، میں بھی بات کر لوں گا اور تم بھی کر لینا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں ابھی فری نہیں ہوں، بس تمہیں بتانے کے لیے کال کی تھی کہ شایان بھائی کی شادی ہے تو موم تمہارا آنے کا پوچھ رہی ہیں۔ 2 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، موم تمہیں دیکھنا چاہتی ہیں، شادی پر آ جاؤ۔ کب تک انہیں ترسانے کا ارادہ ہے؟ روحان نے بروقت موضوع بدلا۔ میں کوشش کروں گا، تم آ جاؤ گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ میں نہیں آنا چاہتا، فور گاڈ سیک ایان، جب کوئی مر جائے گا تب بھی مت آنا، وہ چلایا۔ ٹھیک ہے، ابھی تو میں بھی نہیں مرا تھا، جو تم نے مجھے کچھ بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ مثلاً کیا نہیں بتایا میں نے تمہیں؟ تم فری نہیں ہوگے، میرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ویسے بھی تمہارے لیے بھی اور میرے لیے بھی کام ضروری ہو گیا ہے اور ہم ایک دوسرے کے لیے غیر ضروری ہو گئے ہیں۔ شایان بھائی کی شادی میرے نہ آنے سے رکنے والی نہیں، تم لوگ انجوائے کرنا۔ اس نے بات بدل دی۔ موم کے لیے آ جاؤ، کسی بھی بات پر تبصرہ ضروری نہیں سمجھا۔ اسے جاننے میں وقت نہیں لگا تھا کہ ایان سب جانتا ہے۔ میں موم کو اپنے پاس لے آؤں گا۔ ایسا ممکن نہیں ہے اور فیملی سے دور رہنا تمہاری چوائس ہی، بہتر ہے موم کو بیچ میں مت لاؤ کیونکہ ہم سب کو ہی ان کی ضرورت ہے۔ موم صرف تمہارے لیے ہم سب کو نہیں چھوڑ سکتی، نہ جانے کیوں آج وہ بہت تلخ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، علیزے سے تمہارا جو بھی مسئلہ چل رہا ہے اسے حل کرو۔ اسے خاموشی سے مان لیا، وہ حل ہونے کی حدود سے آگے نکل گیا ہے۔ ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، کچھ مسائل حل نہیں ہوتے ایان، اور اس ڈسکشن کی طرف مت جاؤ پلیز۔
کیوں مت جاؤں؟ تم خود کو بہت طاقتور سمجھتے ہو، بہت زیادہ ول پاور ہے تمہارے اندر، برداشت کی صلاحیت بھی نارمل انسانوں سے زیادہ ہوگی۔ علیزے کی بے وفائی کا غم بھی خاموشی سے آب حیات سمجھ کر پی لیا۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب تم مجھ سے کوئی بات چھپاتے ہو۔ پرسنل اسپیس کیا دی؟ تم نے تو خود کو سوال جواب سے آزاد انسان سمجھ لیا۔ ایٹ لیسٹ مجھے اس قابل تو سمجھا ہوتا کہ پرابلم بتا دیتے، لیکن نہیں، تم تو فن خان بننے کا بہت شوق ہے۔ چلو تم علیزے کی جدائی کی آگ میں جلو، اسی قابل ہو تم۔ مجھے اس ساری بکواس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے ایان، وہ تیش سے بولا۔ ہاں بھائی، جو سگی تھی وہ تو انگوٹھی منہ پر مار کر چلی گئی، میری باتیں تو بکواس لگیں گی۔ مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے روحان، تم ٹھیک نہیں ہو۔ سٹاپ اٹ ایان، میں کوئی ہمدردی کا لفظ نہیں سننا چاہتا۔ علیزے سے اشارے کر رہی تھی کہ وہ خاموش ہو جائے، لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں ہمدردی کر بھی نہیں رہا، صرف فکر کر رہا ہوں۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیا بتاتا میں تمہیں؟ ہاں، یہ کہ میں الو کا پٹا ہوں، وہ مجھے بیوقوف بنا کر ملک سے فرار ہو گئی ہے، یا یہ کہ میں اس کے غم میں خود کو ایک دھتکارا و عاشق سمجھ رہا ہوں؟ روحان کام ڈاؤن۔ اس کو احساس ہوا کہ اس نے زیادہ بول دیا۔ یار روحان کم از کم مفاہمت کے موڈ میں نہیں تھا۔ بس کرو ایان، اب میں چاہتا ہوں کہ اپنے مسائل خود حل کروں۔ اگر کسی کو میری فکر ہے تو وہ بہار میں جائے، اور تمہیں مجھ سے زیادہ محبت کے ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر رشتے میں بھائی ہو عزت کرتا ہوں، کروں گا، لیکن بھائیوں میں بھی اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی تم ایکٹ کرتے ہو۔ شٹ اپ روحان، وہ غصے سے چلایا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ غصے میں روحان کچھ ایسا بولے جس کا مداوع نہ کر سکے، اور علیزے ان دونوں کے اس انداز پر دھڑکتے دل کے ساتھ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ نہیں کر سکتا میں بکواس بند، تم سب ایک جیسے ہو، کسی کو اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے محبت کا سہارا لیتے ہو، کسی کے دل سے اترنے کے لیے، کسی کو توڑنے کے لیے بھی محبت کا سہارا لیتے ہو۔ یار عجیب لوگ ہو، کسی کو بھی پاگل کر سکتے ہو صرف محبت کے ڈرامے کر کے۔ سچ بتاؤں، اب محبت سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔ میں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا کیونکہ میں نے ضروری نہیں سمجھا۔ سن لیا تم نے؟ میں نے تمہیں کچھ بھی بتانا ضروری نہیں سمجھا تھا، اور اب کچھ ضروری نہیں سمجھتا، نہ تمہیں بتانا اور نہ کسی اور کو بتانا۔ تم بھی کان کھول کر سن لو، مجھے تم سے محبت نہیں ہے، اور نہ تمہیں آئندہ مجھے یہ جتانے کی ضرورت ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ امپورٹنس رکھتا ہوں۔ مجھے صرف اپنے کام سے محبت ہے، اور جو مجھے ایسے وقت میں چھوڑ رہے ہیں ایان، میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ آئی ایم سوری، میں نے صرف تمہیں موم کے بارے میں بتانے کے لیے کال کی تھی۔ خام خواہ انہیں تکلیف مت دو، وہ چاہتی ہیں کہ تم شایان بھائی کی شادی پر آؤ، باقی تمہاری مرضی۔ اللہ حافظ۔ موم کو کال کر لینا۔ فون جامد ہو گیا، اس کی اسکرین تاریک ہو گئی، ہر چیز جام ہو گئی، یوں جیسے ہر شخص کا وجود برف میں دھنس گیا ہو۔ نیو یارک شہر میں کارمائنز اٹیلین ریسٹورنٹ کے باہر شیشے سے نظر آتا برف گرنے کا خوبصورت منظر جیسے اب بے معنی ہو گیا ہو۔ بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ علیزے نے نظریں اٹھا کر ایان کو نہیں دیکھا، اسے اندازہ تھا کہ وہ کیا کر آئی ہے۔ روحان ان دونوں کے سامنے نہیں بیٹھا ہوا تھا، لیکن جو کہہ گیا تھا وہ یقین نہیں کر سکتے تھے۔ وہ دونوں ساکت سے فون کی تاریک اسکرین کو گھور رہے تھے، برف میں جمے دو خوبصورت مجسمے۔ ارد گرد کی چہل پہل بھی ان دو ساکت جسموں میں ہلچل پیدا نہیں کر سکی تھی۔ وہ اس شخص کے الفاظ سے جس سے ان دونوں نے سچی محبت کی تھی۔ محبت اپنی جگہ تھی، لیکن وہ ان کا سب سے مخلص دوست تھا، اور اب وہ اتنا بدگمان تھا کہ ان دونوں کو بہار میں بھیج گیا تھا۔ ایان کے لیے یقین کرنا اس قدر مشکل تھا جتنا ایک پہاڑ کو اس کی جگہ سے 1 انچ بھی ہٹانا مشکل ہو۔ وہ خواب میں بھی روحان کے ایسے ریئیکشن کی توقع نہیں کر سکتا تھا، اور آج اس کا مان ٹوٹا تھا۔ ایک روحان ہی تو بچا تھا اس کے پاس، اور وہ بھی اسے بے مول کر گیا تھا۔ جس قدر اندر اعتبار وہ اپنے بھائی پر کرتا تھا، روحان پر کیا تھا، آج وہ اسے اتنا ہی معمولی کر گیا تھا۔ جسے وہ اپنی جان سمجھتا تھا وہ اس کی محبت کو ڈرامہ کہہ گیا تھا۔ وہ اسے اپنی باتیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ آج صحیح معنوں میں ایان کو محسوس ہو رہا تھا کہ اسے آسمان سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا گیا ہے، اور اس پر ستم یہ کہ وہ ڈھیٹ ہو گیا تھا۔ اب کوئی چھوڑتا تھا تو فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن روحان چھوڑ دے گا، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا اور پھر آنکھوں میں نمی چمکی۔ اس نے سختی سے اپنے ہونٹوں کو پیوست کیے رکھا، آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ ہوا تو کچھ بھی نہیں غالب، بس تھوڑا سا مان ٹوٹا ہے، تھوڑے سے لوگ بچھڑے ہیں، تھوڑے سے خواب بکھرے ہیں، بس تھوڑی سی نیندیں اڑ گئی ہیں، تھوڑی سی خوشیاں چھن گئی ہیں۔ ہوا تو کچھ بھی نہیں غالب، بس اپنا آپ گنوایا ہے، آنکھوں کو برسنا سکھایا ہے، چاہتوں کا صلہ پایا ہے۔ ہوا تو کچھ بھی نہیں غالب،
بس کسی اپنے نے رلایا ہے۔